बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के रंग बरंगे जहाज़ों की तस्वीरें खूब वायरल हैं। कहने को तो ये सिर्फ तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों और फुटेजेस के अंदर कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और अभी वीलॉग शुरू करने से पहले जो मेरे खुशी के जज्बात हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसका अंदाज़ा जैसे जैसे आप वीलॉग सुनते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। वो कौन से ऐसे राज हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मुस्तकबिल की हिकमत अमली को बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान कौन कौन से त्यारे रखेगा, F-16 का उसके अंदर क्या किरदार होगा। और ये जो दो त्यारे गए हैं इनमें से एक त्यारे ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो कारनामा क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 ये एक दुनिया का सबसे बड़ा और बावकार शोज में से एक शो है और सोशल मीडिया पे इस हवाले से तूफान मचा हुआ है। एक रिकॉर्ड भी कायम किया गया है और जब 16 जुलाई को ये त्यारे पाकिस्तान से परवाज करते हैं तो 6000 किलोमीटर का सफ़र बगैर किसी ब्रेक लगाए वहाँ पर तय करते हैं। मिड एयर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग उसके अंदर होती है और 4 त्यारे गए हैं। वो कौन कौन से त्यारे ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मज़ीद ये बताता हूँ कि ये जो हमने रिकॉर्ड कायम किया है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले जो हमारा टैक्टिकल एयर लिफ्टर है C-130 हरकुलस, वो उसके ऊपर शाहीन की आंखें बनी हुई हैं जो कि पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स और ईगल इन द स्काई का मैसेज दे रहा है। इसके साथ IL-78 टैंकर जो कि रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान 2 कंपटीशन इससे पहले जीत चुका है। अब ये जो 6000 किलोमीटर का फासला तय किया गया है बगैर किसी ब्रेक के, वो एक रिकॉर्ड है जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इससे पहले ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बड़े चर्चे थे, लेकिन ये ब्लॉक 3 जो है ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इस एयर शो के अंदर भेजा है, जो कि ये बताता है कि ये तैयारा फिजा के अंदर 8 से 12 घंटे तक अपने ऑपरेशंस को तकमील तक पहुंचा सकता है। 4.5 जनरेशन का ये त्यारा जो पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान के अंदर बनाया है, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और इस हवाले से जब मैं चीज़ें आपको आगे बताऊंगा तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 4.5 जनरेशन का ये त्यारा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, सिंगल फ्लाइट है, 8 से 12 घंटे की फ़िज़ा के अंदर रहने की प्रैक्टिस हो चुकी है। और इसके साथ जो सबसे अहम चीज़, अगर आप टेल को देखें, अगर आप C-130 की टेल को देखें तो उस पर पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जिसने भारत की जो नींदें हराम की हुई हैं और वो ऑपरेशन जो कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सिलेबस बना हुआ है, वो उसके ऊपर पेंट है। और उसमें कौन कौन से त्यारे हैं आप सुनते जाएं। सबसे पहले PFX ये वो प्रोजेक्ट है जो कि थंडर को बाद में रिप्लेस करेगा और पाकिस्तान का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। एक तरफ पाकिस्तान खान की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगाने जा रहा है तुर्की, इंडोनेशिया, UAE और सऊदी अरब के साथ मिलके, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अल्टरनेटिव्स के ऊपर भी काम कर रहा है। अब ये PFX के साथ जो अगला त्यारा उस पर पेंट किया गया है वो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3। अब इसके साथ जो तीसरे नंबर पे, इससे आपको प्रायोरिटी का पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रायोरिटी क्या है। J-10C को तीसरे नंबर पर रखा गया है और उसके साथ ही
رکھا گیا ہے F-16 کو۔ اب F-16 جب آتا ہے تو بہت سے سوالات آتے ہیں کہ کیا پاکستان ایک ایسے طیارے کو جو کہ اگلے 4 سے 5 سال میں ریٹائر ہونے جا رہا ہے، جو کہ امریکہ کا طیارہ ہے اور امریکہ کی اس کے ساتھ بہت سی ریسٹرکشنز آتی ہیں کہ آپ اس کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے، اس کی مینٹیننس ہم کریں گے، ہمارا سٹاف آپ کے ایئر بیسز پہ موجود ہوگا، تو اس کو پاکستان نے اپنے مستقبل کا حصہ بنانے کی وجہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک طرح سے یہ کلیئرلی میسج دیا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کا حصہ F-16 رہے گا، کیونکہ F-16 پاکستان کی شان اور پاکستان کے پائلٹس کا کھلونے کے طور پہ انہوں نے اس کو اڑایا ہے، اور جو صلاحیت پاکستان کے پائلٹس کے پاس F-16 اڑانے کی ہے، شاید امریکہ کے پائلٹس کے پاس بھی وہ صلاحیت نہ ہو۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ F-16 بلاک 17/72 یہ اب پاکستان نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ یہ طیارے لینے جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں JF-17 تھنڈر کی تو پھر فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ تیجاز، بھارت کا وہ تیجاز جس کے اوپر انہوں نے 63,000 کروڑ روپیہ جھونک دیا ہے، اور آج وہ اپنے انجنز بھی نہیں بنا پائے اور وہ امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں انجن ٹائم پہ دے دو۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اس شو کے اندر کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور ابھی جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1951 سے لے کے 2021 تک بھارت کے کتنے طیارے تباہ ہوئے اور کتنے پائلٹ جو ہیں اس میں مر گئے، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنے تو پاکستان کے پاس طیارے نہیں ہیں جس سے زیادہ بھارت نے تباہ کر دیے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ ہی یہ جو طیارہ ہے اس کے اندر ریڈار جو ہے، اسا ریڈار، وہ لیٹسٹ ترین ریڈار لگایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ریڈار لگا ہوا تھا وہ 10 ٹارگٹس کو سکین کرتا تھا، 2 کو وہ نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس میں بلاک 3 کے اندر جو ریڈار لگا ہوا ہے وہ ایٹ اے ٹائم 15 ٹارگٹس کو سکین کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 4 کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میں جو پے لوڈ ہے 3630 کلو جو ایمونیشن ہے وہ اس کے اندر فٹ ہو سکتا ہے۔ اور اب اس سے پہلے والے JF-17 کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ PL-7 PL-10 PL-12 تک جو بیونڈ ویژول رینج میزائل تھے جس سے ہم نے رافیل کو تباہ کیا، وہ لگ سکتے تھے۔ اور جو PL-15 ہے جس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر ہے، وہ اب اس کے ساتھ اٹیچ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ان طیاروں میں سے ایک طیارے کی خاص وجہ کیا ہے، تو خاص وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے ایک طیارہ وہ طیارہ ہے جس نے دنیا کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم S-400 آدم پور کے اندر تباہ کیا تھا اور ایک تاریخ رقم کی تھی، اور بھارت نے اس کے بعد اپنے 5 ورکرز جو کہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے ان کے مرنے کی کنفرمیشن اور ساتھ میں 4 پائلٹس کے بھی مرنے کی کنفرمیشن دی ہے اور ان کو اعزازات سے نوازا ہے۔ تو یہ تھنڈر جو کہ پاکستان کا فخر بن چکا ہے، اب یہ جھنڈے گاڑنے جا رہا ہے RIAT یعنی کہ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹوز پروگرام کے اندر، شو کے اندر۔ یہ شو کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ 50 سال سے یہ شو چل رہا ہے۔ 1,70,000 سے 2 لاکھ لوگ تو جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ٹکٹس لے کے آتے ہیں۔ 3 روزہ یہ فیملی ایونٹ ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پہ ایئر شو ہے یعنی کہ جو ایئر کرافٹس ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں اپنا ہوا کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایئر کرافٹس کا ڈسپلے بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے جہاں پہ ایئر کرافٹس کو دکھایا جاتا ہے۔ اب فرائیڈے کو 7:30 سے لے کے سنڈے والے دن تک 7:30
30 منٹ تک یہ فنکشن جاری رہتا ہے یہ فیسٹیول، اور اس کی ٹکٹیں ابھی تک تمام کی تمام فروخت ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ کچھ حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ ایک حادثہ 1993 میں ہوا تھا جب MiG 29 جو ہے مڈ ایئر کلیوژن ہوا تھا اور وہ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور اس کے علاوہ 2002 میں بھی ایک فرانس کے طیارے کے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا۔ اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ایونٹ کی جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3، جو کہ پہلی دفعہ کسی شو کے اندر اپیئر ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گا، اور بتایا جائے گا کہ یہ وہ طیارہ ہے جس نے رشیا کے S-400 کو بھارت کے اندر تباہ کیا، اور امید ہے کہ ہمیں اس پر بہت سے آرڈر ملنے جا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی پائلٹس کے حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ 2024 کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 5 سال کے اندر، میں آپ کو بریک اپس کے اندر بتاتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال کے اندر 104 طیارے اور 73 پائلٹ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 2024 میں 8، 23 میں 8، 22 میں 5، 21 میں 11 اور 20 میں 5۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم 1952 سے 2021 کا حساب کتاب لگائیں تو 1305 پائلٹ مارے جا چکے ہیں اڑتے تابوتوں کی کریش ہونے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ہی 1804 پائلٹس جو ہیں وہ طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، جس میں ہیلی کاپٹر نہیں ہیں، صرف اور صرف جنگی طیارے ہیں۔ اور اب ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو 2 فرنٹ وار کے لیے 42 سکواڈرنز کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس تو تقریباً 31 سکواڈرن ہیں۔ تو سکواڈرن کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ 11 سکواڈرن جو ہیں وہ 255 طیارے 20 سال کے اندر یہ گرا کے کریش کر کے تباہ کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا 2 فرنٹ وار لڑنی ہے؟ اب جو تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے JF-17 تھنڈر UK کے اندر، اور جس طرح انہوں نے فضا کے اندر ریفیولنگ کا اور اپنے آپریشنز کی انڈیورنس کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، یہ بھی اگلے 2-3 دن تک سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چلنے والا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ تمام معلومات وقت سے پہلے ہی دے دی جائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کمنٹس کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے مزید کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔